अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफहीम दीन ऑनलाइन कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। ये कोर्स का आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बल आलमीन। आप सब माशाल्लाह जो इस कोर्स का हिस्सा बने, तो आप सब अल्लाह की नज़र में स्पेशल हैं। अल्लाह ने आपको सबको चूज किया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, आप देखें कि इस टाइम पे वो कुछ और काम कर रहे होंगे, या कुछ लोग ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद लेफ्ट हो जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है, कोई किसी की कोई ज़रूरत है, हाजत है, उस वजह से उसको इस कोर्स को छोड़ना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ने आपको इस दीन के लिए चुना है। आप सब अल्लाह ताला के चुने हुए हैं। और सही हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसको दीन की समझ अता फरमाता है। दुनिया तो अल्लाह ताला काफिर को भी देता है, लेकिन दीन की समझ फहम उसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है। और ये महफिल इतनी बाबरकत महफिल है कि हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका कुछ एंड इस तरह से है कि एक शख्स अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत पूरी करने के लिए इस महफिल का हिस्सा बना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाता है और फरमाता है कि आप गवाह रहो, मैंने इस शख्स को भी बख्श दिया। और जो दीन के लिए, दीन सीखने के लिए आ रहा है, उसका आप देखें कितना दर्जा होगा अल्लाह के यहाँ। तो इंशाल्लाह अमल की नीयत से और दूसरों को सिखाने की नीयत से इस कोर्स को किया जाए कि जो कुछ हम सीखेंगे उस पर अमल करेंगे और इसको इंशाल्लाह दूसरों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर, जो कि बहुत बड़ी इज्तिमाइयत थी लोगों की, 1,40,000 का मजमा था, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, बल्लिगु अन्नी आया, यानी पहुंचा दो मेरी तरफ से, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। तो एक आयत, अब उस टाइम पे बहुत से सहाबा ऐसे थे जो नए नए मुसलमान हुए थे और पहली दफा इज्तिमाइयत का हिस्सा बन रहे थे, तो उनके लिए भी यही पैगाम था। आज हमारे लिए भी यही पैगाम है कि एक आयत भी हमने समझी, सीखी, जो हम ये लेक्चर अटेंड करेंगे उसको सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे अपने घर वालों पर। अपने बाज़ औक़ात ऐसा होता है, माइंड में आती है ये बात हमारी कि अब कोई इज्तिमाइयत हो, कोई ऐसी जगह हो, तो वहाँ पर हम दीन की बात करें, नहीं, बल्कि अपने अपने घर से इसका आगाज़ किया जाए, अपने बच्चों से, अपने खामन से, और घर बार रिश्तेदार, उनसे। ये आप देखें कि कितनी खुदगर्जी की बात होगी कि हम अपनी तो फिक्र करें जन्नत में जाने के लिए, लेकिन दूसरों की फिक्र, जो हमारे घर में रह रहे हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, खाना पीना है, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनके साथ लगी है, उनकी हम फिक्र ना करें, तो उनको भी साथ लेकर चलना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स राई है, उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होने वाला है क़यामत वाले दिन। हर शख्स जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है, उसके अंडर जो भी मातहत हैं उनके बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा क़यामत वाले दिन। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इस पर, ये जो हमने सुना, अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सब जो हैं वो इल्म के मुसाफिर हैं। अल्लाह ताला ये मंजिल हमें, हमारे लिए आसान फरमा दे, इस पर इस्तकामत नसीब फरमाए और उन कामों की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह ताला को पसंद है। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो अब हम अपने कोर्स की तरफ जाते हैं।
اچھا، ایک اور چیز جو اس میں زوم انسٹرکشن میں سب چیزیں شیئر کر دی گئی تھی، ایک چیز جو کہ میری طرف سے وہ یہ کہ جب میں آپ سے سوال کروں نا کہ آپ کو سمجھ آ گیا یا نہیں آیا، تو آپ یہ کلک کریں گے نا اس پہ، اسکرین پہ پارٹیسپینٹس کا ہوگا، اس پہ کلک کر کے تو آگے آ جائے گا یس یا نو، تو آپ وہ کریں گی تو مجھے یہاں پر نظر آ جائے گا کہ آپ کو سمجھ آیا نہیں۔ باقی ہم اب اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے جو ٹاپک ہیں وہ ہیں، دو ٹاپکس ہیں، حقیقت ایمان اور ایمان باللہ۔ آج جو کور کریں گے اس ہفتے وہ ہے حقیقت ایمان، اور نیکسٹ میں ایمان باللہ۔ آپ کو آواز میری آ رہی ہے، سمجھ آ رہا ہے آپ کو، اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ حقیقت ایمان، یہ پہلا لیکچر ہے ہمارا، حقیقت ایمان۔ اس کا سب سے پہلے تو ہم ایمان جو ہے وہ ہماری دین کی بنیاد ہے، بیس ہے، جس کے اندر کجی ٹیڑھ شکوک و شبہات ڈال دی گئی ہیں۔ ایمان اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، یہ جو دینی تصورات میں کجی اور ٹیڑھ ہے، اسی وجہ سے تو ہم یہ جو ایمان کی حقیقت ہے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں پر ہم ایمان کی جو ایمان کے اندر کجی ٹیڑھ شکوک و شبہات یہ ڈالے گئے ہیں، ان کا ازالہ یہاں پر کیا جائے گا اس سیشن میں۔ تو آج آپ ایک نظر ڈالیں امت مسلمہ پر، اگر ڈالی جائے تو دیکھا جائے گا کہ آج مسلمان زوال پذیر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک عرصہ سے غیر مسلموں کی غلامی ہے، کوئی مسلمانوں کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پر جس کے تھرو فیصلے ہوں، اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ ہوں، کوئی بھی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک عرصہ سے غیر مسلموں کی غلامی ہے۔ اب یہ جو ہے فرسٹ پوائنٹ، امت مسلمہ کے زوال کی انتہا 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ۔ یہ اس سے پہلے 1924 سے پہلے مسلمان فاتح اعظم کی حیثیت سے رہے، لیکن 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور پھر نتیجتاً آگے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کولونیل پاورز تھی، جس میں یہ ممالک جو ہیں اٹلی، جرمنی، فرانس، اسپین، یہ ممالک جنہوں نے جن کے اندر جو اورینٹلسٹ تھے، اورینٹلسٹ وہ تھے جو کہ اسکالرس تھے، ان ممالک کے رہنے والے تھے اور یہ اسکالرس تھے، اور انہوں نے ہماری جو کتاب ہے قرآن، حدیث، اسلامک ہسٹری، ان سب کا کو اسٹڈی کیا، اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ مسلمانوں کی جو بیس ہے، جو ایمان ہے، اس کو کیسے خراب کیا جائے۔ پھر انہوں نے مختلف سورسز کے تھرو، میڈیا، ایجوکیشن، والدین، فوڈ، میٹیریلسٹک تھنگس، ان چیزوں کے تھرو مسلمان، آج دیکھیں مسلمانوں کی نسل کیسے خراب ہو چکی ہے۔ میڈیا، لوگ جب سے یوٹیوب نے ویڈیو بنانے پر یعنی پیسے دینے شروع کیے، تب سے آپ دیکھیں کہ مسلمان کیا چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، سب اس چکر میں کہ کسی طرح بس ایمان بیچ کر پیسہ حاصل کیا جائے۔ ہر شخص اسی دوڑ میں، بچوں کے دماغ کو معاف کیا جا رہا ہے۔
अब सुबह जब देखिए आप, सुबह होती है तो क्या होता है, बच्चा नाश्ता बाद में करेगा, पहले कहेगा मैंने स्क्रीन देखनी है, मैंने कार्टून देखने हैं। अब वो सुबह सुबह जो वो एक बाबरकत टाइम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ दी हुई है ना कि सुबह के टाइम में बरकत हो मेरी उम्मत के लिए। अब वो टाइम अगर हम इन चीज़ों में बच्चों को लगा दिया तो बच्चों की क्या अफसाइश होगी, उनकी ज़हनी अफसाइश बिल्कुल नहीं होगी, उनके ब्रेन सेल डैमेज हो गए, यानी उनको रियल से दूर किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी साजिश है ये यहूदियों की, कि मुसलमानों के बच्चे जो हैं उनके दिमाग को सबसे पहले उनके दिमाग को मौफ किया जाए, बंद किया जाए, ताकि वो हकीकत तक पहुंच ही ना सके, और जो रियल करेक्टर हैं उनसे दूर किया जा रहा है। और ये जो सुपर खालिद बिन वलीद जिस जंग में शरीक होते थे, वो जंग शिकस्त नहीं खाती थी। फिर उमर का किरदार आप देखें, उमर कैसे थे, कैसे लीडर थे उमर। ये सब यहाँ पर बयान करने का मकसद क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास कोई जादू की छड़ी है या मैं आपको एकदम से ट्रैक पे ले आना या फिर सीधे रास्ता पे आप आ जाएंगे, लेकिन देखिए इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए ताकि आइंदा के लिए हम मुहतात रहें, आइंदा के लिए अपने बच्चों की तरबियत करें। वो जो एक तरबियत का टाइम होता है 10 साल तक का, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी तो फरमाया कि बच्चा 10 साल का हो जाए तो वो नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, किस वजह से कि उसको अच्छे बुरे की तमीज हासिल हो गई उस टाइम। अब वो उसकी शख्सियत बन गई, 10 साल तक बच्चे को टाइम है जो उसमें बच्चे की शख्सियत बन गई, उससे अब आगे पीछे आप उसको नहीं कर सकते। वही फिर आप वो वही सिलसिला 50 60 साल बुढ़ापे तक वो चलेगा। शुरू में आपने बच्चे को इन चीज़ों से परहेज करवाया, आपने ईमानी तरबियत की, तो ये ईमान फिर ये कि आपको एंड तक फ़ायदा देगा। अब अगर ये बच्चा कोई तालीम हासिल करने के लिए मिसाल के तौर पर किसी गैर मुल्क में चला जाता है, तो इसकी घर से तरबियत हुई होगी, तो माहौल मिला होगा दीनी और ईमान की तरबियत हुई होगी, तो ये बच्चा उस माहौल में जाकर भी उनका माहौल इख्तियार नहीं करेगा, उस पर असर रहेगा। ये समझने की चीज़ें हैं कि ये जो गैर मुस्लिम है, और फिर फूड के थ्रू अब बहुत से फूड ऐसे हैं, यानी जंक फूड, फास्ट फूड, KFC, ये सब क्या है, ये साजिश है बहुत बड़ी इनकी। मुसलमानों स्किन कैंसर हो रहा है, कई तरह की बीमारियां लग रही हैं, इनसे इन चीज़ों से अवॉइड, ये हमारे ये भी चीज़ होनी चाहिए सामने। और फिर एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू भी हमारी नस्ल को ख़राब किया जा रहा है। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर इब्तदाई जो दीनी तालीम दी जाती है, इब्तदाई ईमानियात है, उनको निकाल दिया गया, उनको करिकुलम से निकाल दिया गया, और अपनी ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ये जो है ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स के अंदर। तो वो बच्चा क्या सीखेगा, क्या वो करेक्टर वो किस तरह के डॉग के ऊपर लिखो, हैन के ऊपर लिखो, ये मतलब हाइड एंड सीक, हेज एंड हॉग, तो किस तरह की स्टोरीज यानी बच्चों को शुरू से ये कुछ सिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे ईमान को ख़राब कर रही हैं, और ये सोर्स हैं ये इन्होंने जो अपनाए हैं 19वीं सदी के अंदर, और हमारे ईमान को कमज़ोर किया, कजी डाली, टेढ़ डाली इन चीज़ों के थ्रू। इसका नतीजा फिर क्या निकला, इसका नतीजा क्या निकला कि आज दीन इस्लाम का हर तसव्वुर मसख शुदा है, हर तसव्वुर बिगड़ा हुआ है, अपनी असल से हटा हुआ है, खसूसन ईमानियात से रिलेटेड। ईमान सही तौर पर नहीं समझाया जा रहा, उसकी हकीकत को वाज़ेह नहीं किया जा रहा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने क्या करना है, हमारे यहाँ जो हम मिल बैठे हैं उसका क्या मकसद है, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर, ताकि दीन इस्लाम के तसव्वुरात में कजी को समझा जाए और असल मफ़हूम को वाज़ेह किया जाए।
जो फर्जी टेर है उसको रिमूव करना है हमने। और जो असल हकीकत है वो हकीकत जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ा जाए, सीरत सहाबियात को पढ़ा जाए, तो हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और 40 साल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था 63 ईयर्स तक, उनका मिशन, यानी उनने उस मिशन को जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था नबूवत का, उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। चाहे उसके अंदर जब उन्होंने दावत पेश की, पहली दावत अपने रिश्तेदारों ने सबको जमा किया, तो सब ने कहा कि हम आपको झूठा नहीं समझते, हम आपको झूठा नहीं कहते हैं, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते देखा ही नहीं। लेकिन उसके बाद वो क्या हुए, खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को एक मानो और उसकी इबादत करो। अब वो वहाँ से खिलाफ हो गए, लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो शाब अबी तालिब, फिर उसके बाद ये हज़रत खदीजा का और अबू तालिब का जो इंतकाल हुआ, फिर ये जो उनकी दुश्मनी और बढ़ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पहले तो एक सपोर्ट थी ना उनकी तरफ से, लेकिन जब वो फोत हो गए तो सब का सब अरब उन पर टूट पड़ा। उनके साथ क्या क्या नहीं करते थे। जब नमाज पढ़ते थे तो उनको तंग किया जाता था, सीटियां तालियां बजाई जाती थी, यानी हर तरह हर किस्म का सताया। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिशन दिया गया था वो उससे पीछे हटे? उन्होंने स्टेट लेवल पर हुकूमत को कायम किया, अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज किया। और आज अल्लाह ताला की हमसे क्या डिमांड है? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करना है हमें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था वो ये था, वो हमारी नज़रों के सामने कि वो कैसे उसको मिशन को लेकर चले, तो एंड तक पहुंचाया। फिर मक्का फतह हुआ, उसके बाद ये जो थे गैर मुस्लिम जो थे वो फिर जिजिया देकर रहते थे। उनकी जरूरत नहीं थी कि अल्लाह के जो है वो शरीयत को वो ऊपर होकर हैं। उनको ये था, उनको हुक्म था आप छोटे होकर नीचे होकर हैं, और दूसरे नंबर पर जिजिया दें आप। वो जिजिया देकर रहते थे। तो ये असल जो मफहूम है ईमान का, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना है और फिर इस पर अमल करना है कि उस शरीयत को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, कुरान और हदीस, उसको उस पर अमल करना है और दूसरे तक पहुंचाना है। चाहे दूसरा कोई हमें कहे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जो ईमान हासिल करेंगे वो दलाइल की रोशनी में होगा, वो शऊरी ईमान होगा और आपकी जिंदगी को चेंज करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब जो मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल है, अब ये आप मुझे बताएंगी कि ये जो पहला पार्ट था ये आपको क्लियर हो गया? हम आगे चलें। आप यस या नो का बटन जो है ना वो कर दें, मुझे पता चल जाएगा। ठीक, एक की तरफ से आया। ठीक, चलें हम आगे चलते हैं। मौजूदा मौजूदा सूरत हाल मुसलमानों की क्या है? आज हम देखें, मुसलमान मुसलमान तो मुसलमान हैं, लेकिन बराए नाम एक कानूनी मुसलमान है। जैसे एक मुनाफिक भी कलमा पढ़ता था तो वो मुसलमान कहलाता था, और हम भी आज कलमा पढ़ रहे हैं तो हम भी मुसलमान कहलाए जा रहे हैं। दिल की जो कैफियत है उस कैफियत के साथ नहीं, बल्कि जुबानी कलामी। ये क्या है? ये आज का मुसलमान क्या है? गैर शऊरी मुसलमान है, या मुसलमान घराने में पैदा होने की वजह से मुसलमान है। कि आप किसी से सवाल करें, आप ईमान की डेफिनेशन बताएं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। सिर्फ ये कि मैं मुसलमान घराने में पैदा हो गया, मैं अबा इजाद के दीन पे हूँ, या मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा उसके पास।
اپنے ایمان کو بتانے کے لیے دلائل کے ساتھ. یہ جو غیر شعوری ایمان ہے اس کو حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں. اس کو حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک صحبت صالحین اور دوسرا نیک اعمال. یہ دو ذرائع ہیں. جب یہ دو سورس ہیں، ان کے تھرو آپ غیر شعوری ایمان حاصل کرتے ہیں. آپ کو صحبت ملی نیک لوگوں کی، آپ اس میں بیٹھے تو آپ کا ایمان کا لیول تھوڑا اوپر چلا گیا. اور دوسرے نمبر پہ کثرت اعمال و اذکار، کہ آپ نے اعمال و اذکار یعنی عمل ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، تو آپ کا عمل اوپر چلا گیا، آپ کا ایمان اوپر چلا گیا. تو یہ ایمان جو ہے نا، یہ ہے غیر شعوری ایمان، یعنی یہ کمپلیٹ پیکج نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. اور اس کو جو کمپلیٹ کرتا ہے وہ شعوری ایمان، انٹلیکچوئل ایمان جو ہے وہ اس ایمان کو کمپلیٹ کرتا ہے. اور وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کو پڑھیں گے شعوری ایمان کو. لیکن یہاں پر چونکہ مقجی ٹیڑھ جو ہے اس کو دور کرنا ہے، اس لیے غیر شعوری ایمان یہاں پر رکھا گیا ہے. اب آج کے دور کا المیہ اور اس کا نتیجہ. اب اس کا آج کے دور کا المیہ کیا ہے کہ ہر کوئی کیا ہے، بزی لائف ہے، وقت کی کمی ہے، مصروفیات ہیں. اس غیر شعوری ایمان کو برقرار رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. وقت کی کمی ہے، اعمال آپ پورے نہیں کر سکتے. ایک جو بندہ صبح آفس سے آ رہا ہے 6 بجے، شام کو 6 بجے واپس آ رہا ہے، وہ تو مشکل سے نماز ہی پڑھے گا بس. ہے تو اس کا ایمان کا لیول اس طرح برقرار رکھنا اس کے لیے مشکل ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کو یاد رکھے. پھر اس ایمان کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہے، یعنی ایک لیول اس کا نہیں رہتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. جب صحبت میسر آ گئی اور اعمال کا لیے تو اوپر چلا گیا، جب صحبت میسر نہ آئی، اعمال ذرا کم ہو گئے تو نیچے آ گیا. ایسے ہی ہمارا اگر ایمان کو چیک کیا جائے تو ہمارا ایمان غیر شعوری ہے، جس کے لیے ہمیں پھر صالحین کی صحبت ڈھونڈنی پڑتی ہے، اعمال و اذکار وہ کرنے پڑتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلا اس ایمان کا کہ ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے اعمال کرنے مشکل ہیں. یہ نتیجہ ایمان کی کمزوری اور مسلمان امت کا کردار کی پستی، امت کی کردار کی پستی. مسلمان ایمان میں کمزور ہے، ایسا ایمان والا غیر شعوری ایمان والا ایمان میں کمزور ہے، اور ساتھ کیا ہے کہ اس کا کردار بھی گرا پڑا ہے. جب ایمان نہیں ہے تو پھر آگے اس کا کردار بھی ایسا ہی ہے. غیر شعوری ایمان کے مسائل کیا ہیں اس کے؟ برقرار رکھنا مشکل، اسٹیبل رکھنا مشکل ہے، ایک جیسا لیول نہیں رہے گا اس کا. نیک لوگوں کی صحبت پر منحصر، جب نیک لوگوں کی صحبت میسر آ گئی تو ایمان اوپر چلا گیا، جب کمپنی میسر نہیں آئی تو ایمان نیچے چلا گیا. موقع بہ موقع اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا میں لگتا اللہ کو بھول گئے. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. قرآن کا بھی مطلب جو سال بھر ہم قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ مسلمان ان کا لیول آپ دیکھیں ایمان کا اوپر جاتا ہے. اسی وجہ سے تھوڑا سا جو ایک بندہ ویسے ہی رمضان کے علاوہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، رمضان کے اندر وہ اس کا جو کردار ہے وہ تھوڑا سا ہمیں چینج نظر آئے گا، اس وجہ سے کہ وہ عبادت کر رہا ہے، اپنے آپ کو راتوں کو جگا رہا ہے، یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دن بھر روزہ رکھا ہوا ہے اس نے. اب یہ سلائڈ بھی آپ کو کلیئر ہو گئی تو آپ مجھے کائنڈلی آپ بتا دیں یس نو میں اگر آئی یا نہیں آئی، تاکہ ہم آگے چلیں. ٹھیک، پھر سے وہی ہے، تھوڑا سا ریپیٹ ہے یہ کہ اس کو برقرار رکھنا مشکل ہے. ایسے ایمان کو حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، اور صحبت صالحین، کثرت اعمال و اذکار. آج کے دور کا المیہ کہ ہے وقت کی کمی، بگڑتی ہوئی مصروفیات، غیر شعوری ایمان کو برقرار رکھنا مشکل سے مشکل تر. نتیجہ ایمان کی کمزوری، آج کا مسلمان عمل سے دور ہے. اس کورس کا مقصد کیا ہے؟
کہ ایمان کا جو مفہوم ہے اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے، عقل کے ساتھ، شعور اور دلائل کی روشنی میں، تاکہ دیگر مذاہب کی طرح صرف اندھا بہرا ہو کر ایمان ہو کر غیب اور ان دیکھے تصورات کو مان نہ لیا جائے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ تو عقلی بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہونا چاہیے۔ تو اب ہم اگلے نیکسٹ میں ہم کریں گے ایمان کا جو مفہوم ہے۔ یہ ایمان کا جو لغوی مفہوم ہے اس کو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک نظر جو ایمان کی رانگ ڈیفینیشنز ہیں ان پر ہم ڈال دیتے ہیں، کیونکہ آپ رانگ سے آپ اس پہ جائیں گے رائٹ پہ، تو آپ کے لیے رائٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اسے ہم پہلے سمجھتے ہیں، یہ جو انگلش ڈکشنری میں ایمان کے لیے 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں، فیتھ اور بلیف۔ اب جو فیتھ ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کے یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن آپ کے جو نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں اس کے اندر یہ ہے فیتھ اور بلیف، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس میں نوٹس کے اندر آتی ہے۔ فیتھ کا مطلب ہے اسٹرانگ بلیف ان دا ڈاکٹرنز آف اے ریلیجن بیسڈ آن اسپرچل کنوکشن رادر دین پروف۔ روحانی بنیاد پر یقین حاصل کرنا بغیر دلیل کے، یعنی کسی مذہب کے نظریات کو ماننا ہے صرف آپ کا دل ہی کہہ رہا ہے، دماغ نہیں بلکہ آپ کا دل ہی کہہ رہا ہے کہ بس یہ مذہب ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے اختیار کیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بغیر دلیل کے۔ اور دوسرا فیتھ جو ہے اس کا مطلب ہے an acceptance that something exists or is true, especially one without proof۔ مان لینا کوئی چیز موجود ہے، حقیقت ہے، لیکن بغیر دلیل کے، بغیر ایویڈنس کے۔ اب یہ دونوں جو ڈیفینیشنز ہیں ایمان کی وہ رانگ ہیں، غلط ہیں۔ ایمان کے لیے جو انگلش میں ورڈ ہے وہ ہے ایکسیپٹنس۔ اب ایمان کی اس کا جو لغوی مفہوم ہے جو اس میں عربی میں ہوا ہے، عربی میں اس کا مطلب ایمان کا کیا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ لغوی مفہوم اس کا سب سے پہلے روٹ ورڈ جو مادہ ہے وہ امانا سے ہے، الف کے اوپر زبر، میم اور نون کے اوپر بھی زبر، امانا۔ یہ ایمان 3 لیٹر روٹ ورڈ سے مل کر بنا ہے، امانا۔ امانا کا مطلب کیا ہے، امن، سکون، اطمینان، سیٹسفیکشن، یہ ایمان کا میننگ ہے۔ اور ایمان کے لیے استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ آمنا ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، آمنا۔ یہ آپ دیکھیں قرآن میں بھی ہے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، یہ آمنت باللہ، الف کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، مان لینا، عام طور پر لام یا با کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس آمنا کا مطلب ہے مان لینا، اور عام طور پر لام یا با کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ، با ایمان کے ساتھ با آ رہا ہے، آمنت باللہ۔ یا زیادہ تر اس کا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ با کے ساتھ ہوا ہے، ایمان زیادہ تر با کے ساتھ اس کا یوز ہوا ہے ایمان کا، اور لام کے ساتھ بہت کم ہے، آمن لہو، 1-2 ایگزامپلس یا پھر تھوڑی سی زیادہ با کے ساتھ ہو رہا ہے یوز۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ اب یہ ایمان جو ہے اس کا یہ جو آیت ہے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے، موسیٰ اور فرعون کا سارا واقعہ آتا ہے، جب جادوگر، یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے سارا واقعہ، جب جادوگر جو ہے وہ موسیٰ کے مقابلہ میں آئے تو وہ ہار گئے، تو جب وہ ہار گئے تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور پھر فرعون نے کیا کہا تھا کہ اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا، تو جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ اب تم سے جو ہو سکتا ہے تم کرو، لیکن ہم
दुनिया की जिंदगी में जो तुमने करना है करो, लेकिन आखिरत में हम बख्शे हुए हैं, हम कामयाब हैं। ये चीज उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था रियल, कि वाकई ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है ये जादूगर नहीं है, जादू बस यहाँ तक ही रहेगा, यहाँ से जो आगे की चीज है वो ये अल्लाह की तरफ से भेजेगी। इसी वजह से वो ईमान ले आए थे। और इसी ईमान की अब यहाँ पर जो अब आपको क्लियर हो जाएगा, अब ये जो ईमान की यहाँ पर बात हो रही है, ईमान का मतलब ये है, ईमान का मतलब है माँ वजाहत। अब ईमान जो है उसका मतलब है इस तरह मान लेना कि दिल मुतमईन हो जाए, आपका बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए, किसी किस्म का आपको डाउट ना रहे, कोई किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे। और जिस पर मैं ईमान लेकर आई हूँ अल्लाह की जात पर, ये हक है, ये सच है, ये मजहब सच्चा है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ईमान मेरा वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वो जादूगरों ने कहा था ना, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून। अब जो भी हो, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, अब मैं डटा हुआ हूँ। अब जो भी मुझे कोई कहे, जो भी कुछ हो मेरे साथ। अब फिरौन ने क्या कहा कि मैं तुम्हें हाथ पाँव काटूंगा, सूली चढ़ाऊंगा। तो वो अपने ईमान से नहीं फिरे, वो अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। अब आप इसको वर्क देख लें, फेथ और बिलीफ का और ईमान का, एक्सेप्टेंस का, ये आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये क्लियर हो गया तो आप मुझे उसमें बता दें यस नो करके, ताकि हम आगे चलें। ठीक। अब ईमान का इस्तिलाही मफहूम क्या है? ईमान मुकम्मल, इसका मीनिंग मुकम्मल, इन गैब के हक़ाइक़ को अक्ली दलाइल के साथ बगैर किसी शक के मान लेना। किन 6 हक़ाइक़ को? अल्लाह, आखिरत, रसूल, मलाइका, कुतुब, कदर। इन 6, ये 6 क्या हैं? ये हकीकतें हैं। लेकिन ये कौन सी हकीकतें हैं? अनसीन, ये हमें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन है तो रियल। इसी पे तो ईमान लेकर आना है, कि मान लेना, इस तरह के शक व शुबा बाकी ना रहे। अब किसको मानना है हमने? ये जो 6 हकाइक हैं इन पर ईमान लेकर आना है, इस तरह से कि दिल, आमंतु, ईमान फसल का तर्जुमा, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरि शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। ये 6 इसमें हकाइक का जिक्र है, और पूरी उम्मत का इस पर इत्तफा है। फिर कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्लि व मन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। ए ईमान वालो, अल्लाह पर, इसके रसूल पर, इसकी किताब पर जो इसने अपने रसूल पर उतारी है, और इन किताबों पर जो इससे पहले इसने नाज़िल फरमाई हैं, ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह से, उसके फरिश्तों से, इसकी किताबों से, इसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफर करे, वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। यानी ज़रूरी लाज़िम व मलज़ूम है ये 6 जो ये पुरानी आयत में बयान हो गई, ये जो 6 हकाइक हैं इन पर ईमान लेकर आना है। अलग अलग फरमा रहा है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। आखिरत में आप नाकाम होने वाले, हमेशा की जहन्नम में जाने वाले हैं। जबकि आपका ये चीज़ें आप जो है दिल से ईमान नहीं लेकर आती हैं। आपका दिल ये नहीं कहता है कि वाकई अल्लाह भी हक है, आखिरत भी हक है, रसूल, मलाइका, कुतुब, कदर, ये सब क्या है? हकीकतें हैं। 6 अनसीन रियलिटीज इनको बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया ये पार्ट? नेक्स्ट चलें आगे। जो पहला मुगालता है ईमान से रिलेटेड, उसको क्लियर करेंगे। जो पहला
غلط تصور ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مغالطہ، ایمان کا مطلب یہی ہے کہ کسی مذہب کے نظریات کو بغیر دلیل کے مان لیا جائے۔ انگلش میں ہوگا فیتھ از بلائنڈ۔ دوسرا مغالطہ، دوسرا غلط تصور، ہر وہ شے جس کا وجود فاضل خمسہ سے جانا جا سکے وہی حقیقت ہے۔ اب پہلا جو غلط تصور ہے وہ ایمان سے متعلق کیا ہے کہ آپ نے کسی مذہب پر ایمان لے کر آئے، چاہے وہ اسلام ہے یا دوسرا، اس کے نظریات کو اس طرح ماننا بغیر دلیل کے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو۔ جیسے ایمان کی ڈیفینیشن پھر کلمہ پڑا ہوا ہے، تو یہ کیا، یہ اندھا بہرا ایمان ہے، ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہ ایمان جو ہے، یہ ہاں جو غیر مسلم ہے ان کے ہاں تو مانا جاتا ہوگا یہ، کیونکہ ان کا جو ان کا مذہب ہے وہ تو غیر عقلی ہے اور بے بنیاد ہے، ان کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہوگی، لیکن ہمارے لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ تو قرآن تو دلائل سے بھرا پڑا ہے، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ جو دلائل سے بات فرماتا ہے اور جو دلائل سے بات کرتے ہیں ان کو پسند فرماتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے ہمیں قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آل عمران کی 191 یہ دو آیات، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق، دن رات کے آنے جانے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہوش مند کون سے؟ عقل مند لوگ، عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ زمین آسمان کی تخلیق، دن رات کے آنے جانے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ شعوری ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار یہ آیات ہمارے دماغ پہ ہتھوڑے مارتی ہیں۔ افلا تتدبرون، افلا تتذکرون، افلا تعقلون، افلا تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کس چیز پہ ہتھوڑے مار رہا ہے؟ کیا دل کے اوپر؟ نہیں۔ کس کے اوپر؟ دماغ پہ۔ کیوں تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، عقل نہیں تمہیں؟ افلا تتدبرون، تم تدبر غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، تتذکرون، تعقلون، یعنی سب چیزیں یہ ہمارے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مائنڈ پہ ہتھوڑے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے غور و فکر کرو، کیونکہ یہ والا جو غور و فکر والا ایمان ہے نا، یہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے اس کی طرف دعوت دی ہے اور اس کی طرف بلایا ہمیں اور اس ایمان کو پسند کیا ہے۔ اور یہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ورڈنگ یوز کیا قرآن کے اندر وہ ہے عقل مند لوگ، اولو الالباب، جو سوچ سمجھ کے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اس کی طرف بلایا ہے۔ اور یہ جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد جو ہمارا ذکر ہوتا ہے نا، وہ شعور کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی آپ صبح کا ٹائم آپ دیکھیں کہ آپ کبھی بیٹھ کے سورج کی کرنوں کو دیکھیں،
سورج کیسے نکل رہا ہے، تو آپ کو ایمان حاصل ہوگا، پختہ ہے شعوری ایمان حاصل ہوگا نہیں، آپ کو شعوری ایمان حاصل ہوگا، اور اس کے بعد جو آپ کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اس کی بات کچھ اور ہوگی، کیونکہ آپ نے سمجھا، آپ نے غور کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق آپ کو نظر آئی، اللہ کا نظم نظر آیا، تخلیق کردہ نظم اللہ کا وہ نظر آیا، تخلیق کردہ چیزیں اللہ کی نظر آئیں، اللہ اکبر آپ کی زبان سے نکلا، اللہ سب سے بڑا ہے، تعریف کے قابل تو وہ ہے۔ یہ تو کلمات ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ کہ جب آپ اس کو غیر شعوری طریقے سے پڑھتے ہیں نا، آپ کے پاس ایمان ہے غیر شعوری، تو اس میں یہ کہ آپ تسبیح گھائی جا رہے ہیں، اس میں پڑھی جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو الٹ پڑ گیا نا ہمارے اوپر، سبحان اللہ، اللہ واقعی پاک ہے، اللہ اکبر، ایک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الٹا گناہ آپ کو ہو رہا ہے، آپ نے تسبیح لی ہوئی ہے، اس کے دانے آپ گن رہے ہیں، بس گنتی پوری ہو جائے کسی طریقے سے، اس کا تو الٹا گناہ ہے آپ کے لیے۔ یہ فائدہ ہے جو صحیح ایمان ہے، شعوری ایمان، سوچ سمجھ کے ایمان لانا، اس کا یہی تو فائدہ ہے۔ پھر آپ جب نماز پڑھیں گے نا، تو نماز بھی آپ شعور کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ کیسے؟ جب آپ کو شعوری ایمان حاصل ہوگا، وہ دماغ جو اللہ جس دماغ پہ ہتھوڑے ڈال رہا ہے، غور و فکر کرو، تو نماز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جہاں بھی انسان بیٹھا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، صرف اور صرف نماز۔ معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی نا، ہوئی ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے، تو اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز کے اندر مومن اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نماز ملاقات ہے اللہ سے۔ تو اتنی اچھی ہے، جو ایک چیز جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے یہاں پر میں ایڈ کروں گی، کہ جو سورۃ فاتحہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ مکالمہ ہے ہمارا اور اللہ کے درمیان۔ جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں نا، تو حدیث قدسی ہے، جب ایک آیت پڑھتے ہیں نا، اس کا جواب آتا ہے اللہ کی طرف، پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں فاتحہ، دوسری آیت پڑھتے ہیں، پھر اللہ کا جواب آتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ مکالمہ نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ لیکن جب ہمیں شعور ہوگا کہ واقعی نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مسئلے مسائل نماز کے تھرو حل کرواتے ہیں، صبر اور نماز، یہ دو ہتھیار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر مسلمان کو دی تھی، صبر اور نماز۔ اور حضرت علی کے تیر لگتے تھے تو نماز کی کنڈیشن میں ان کے نکالے جاتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ان کا ایمان کون سا تھا، ان کا ایمان شعوری ایمان تھا، وہ سوچ سمجھ کے ایمان لے کر آئے، اس سے ان کو فیل ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم نماز دیکھیں، ہمارے اوپر کوئی چونٹی چڑھ جائے نا، تو ٹکرے ماری دو کوے کی طرح، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے 5 منٹ کے اندر، وہ نماز منہ پر مار دی جاتی ہے حدیث کے مطابق، رکوع سجود کا خیال نہ کیا جائے جس کے، وہ نماز منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو جب ہم شعور کے ساتھ ایمان لے کر آئیں گے، اپنا یہ دل کے ساتھ اور دماغ دونوں کے ساتھ، اس کی ڈیٹیل بہت آگے ڈیٹیل ہے، جو شعوری ایمان غیر شعوری، اس میں فرق، اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے سورس تو ہم نے کر لیے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے آگے، وہ ہم آگے نیکسٹ میں کریں گے۔ تو یہ ہے کہ پہلا جو مغالطہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے ایمان سے متعلق، وہ کیا ہے؟ ایمان اندھا بہرا ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اللہ پر ایمان لیا، جس کے لیے ہم اعمال بھی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ پھر اس کا روزے کے مسائل، بعض لوگ جانتے ہی نہیں روزے کے کیا مسائل ہیں، زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں،
حج کے کیا ہیں، حج تو کرنے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جب کہ مناسک اس کے پورے نہیں ہوں گے تو حج تو آپ کا انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے، وہ آپ غیر شعوری ایمان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی نالج، کوئی علم نہیں ہے۔ دوسرا جو مغالطہ ہے، یہ آپ کا کلیئر ہو گیا تو ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ پرانی آیات ہیں کچھ، وہ آپ کے نوٹس میں ہوں گی، تو یہاں پر ہم یہ پرانی آیات ہیں سو انبیاء کی، سوری سو البقرہ کی، جی جی یہ آگے اس کو پیج پہ، اگلے پیج پہ شیئر ہوئی ہوئی ہیں آیات کی۔ یہ ایمان جو پہلا رانگ کانسیپٹ ہے نا، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ آیات۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور یہی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کا باطل خیالات ہیں، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دوسری آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سو انبیاء کی 24 آیت ہے، کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، کہہ دو کہ یہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ سب آیات ایک دفعہ پڑھ لی جائیں، اس کے بعد میں آپ کو تفصیل کی کروں گی۔ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ تو کیا آپ سے مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن، اور نہیں ممکن کسی فرد کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ڈالتا ہے کفر کی نجاست ان پر جو غور نہیں کرتے۔ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ سو مومنون کی آیت ہے 117۔ جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے اس کی اس کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں تو اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر کامیابی نہیں پائیں گے۔ اب یہ جو آیات ہیں، اس میں ان آیات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دلائل دے رکھی جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہیں، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے جنت میں۔ ایک میں پہلی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں کا سوا کوئی نہیں جائے گا، اور دوسری میں کہ ان نے جو خدا بنائے ہیں اس پر اللہ کہہ رہا ہے دلیل پیش کرو اگر سچی ہیں، اور کتاب بھی میری بھی ہے تو پیچھے والے جو انبیاء تھے ان کی بھی ہیں تو دلیل پیش کرو۔ دوسرے میں دلیل کہہ رہا ہے، اور تیسرے میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن، نہیں مومن کسی فرد کے لیے کوئی مان لائے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ ڈالتا ہے کفر کی نجاست ان پر جو غور نہیں کرتے۔ تفکر کی دعوت ہے اس میں۔ جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ دلیل نہیں تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہوگا۔ دلائل آ جانے کے بعد دوسرے معبود کو پکارتا ہے تو آخرت میں ناکامی ہے ہمیشہ کی۔ آج امت محمدیہ ان کا بھی تو ٹھیک ہے، انہوں نے بت نہیں بنائے، انہوں نے بت نہیں بنائے، لیکن پیروں فقیروں شیخ بزرگ ان کو اپنا خدا بنایا، اور ایسے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، باطل عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان ان کا ٹھیک نہیں ہے، خرابی ہے ایمان کے اندر، کیونکہ ایمان غیر شعوری ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم امت محمدیہ سے ہیں تو ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جائیں گے، بلکہ یہ جو میڈیا پہ یوٹیوب چینل یا دوسرے اس پہ تو باقاعدہ ہوتا ہے جی آپ کا تو بخشوا لیا ہم نے تو اللہ کے ہاں سے بخشے گئے آپ تو۔ اب ایمان کیا ہے؟ غیر شعوری ایمان ہے، اور ہاں بخشش ہوگی آخرت میں آپ کی، لیکن دنیا میں آپ اس طرح کہنا
کہ یہ لوگ مجھے بخشوا لیں گے جنہوں کی انبیاء بزرگان دین یہ لوگ، تو آپ شرک کر رہے ہیں، بڑا شرک کر رہے ہیں، آپ کی تو سند ہی نہیں ہے کوئی، آپ کس بیس پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آخرت میں بخشے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ غیر شعوری ہے، سمجھ کے نہیں سیکھا ہم نے، اپنے دین کو سمجھا نہیں، سیکھا نہیں۔ پھر اوپر جاتے ہیں جی، آپ کو پہلا مغالطہ جو ہے فیتھ از بلائنڈ، جو ابھی سارا بیان ہوا، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ تو ہم آگے چلیں۔ جی دوسرا غلط تصور کیا ہے؟ ہر وہ شے جس کا وجود خواص خمسہ سے جانا جا سکے وہی حقیقت ہے۔ ہر وہ چیز جس کا وجود خواص خمسہ سے جانا جا سکے وہی حقیقت ہے۔ اب یہ غلط تصور بھی مسلمانوں میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 جو کیا بولتے ہیں سوری 5 سینسز دیے ہیں ہر انسان کو، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی، چکھنے کی، محسوس کرنے کی، سونگھنے کی، یہ 5 صلاحیتیں ہیں۔ تو ہمارے نزدیک حقیقت کیا بنتی ہے؟ جب تک کہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہم سونگ نہ لیں، چکھ نہ لیں، محسوس نہ کر لیں، تب تک ہم کہتے ہیں یہ تو حقیقت نہیں ہے۔ میری بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا ہے، تو 100 دفعہ کوئی کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے تو آپ مان لیں کہ نہیں، کیونکہ آپ اس کو نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں مان سکتے۔ لیکن اس دنیا کی زندگی میں ایسے حقائق ہیں کہ جو اندیکھے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس یہ 5 سینسز جو ہیں ان کے تھرو ہی آپ حقیقت تک پہنچیں گے، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کائنات میں ہم روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، لیکن ہمارا ان کے اوپر ایمان و یقین ہے، اتنا بڑا ہوا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں، یہ الیکٹریسٹی ہے، آپ دیکھیں یہ جب ایک شیپ میں آتی ہے جیسے ٹیوب میں یا بلب میں آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی روشنی آ رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کی جو ظاہری شکل ہے، کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، سون سکتے ہیں؟ ریئل اس کی شکل نہیں ہے، جہاں سے یہ آ رہی ہے وہ شکل جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے، اس کی اصل شکل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، الیکٹریسٹی جو بھی ٹیوب میں آ رہی ہے، بلب میں آ رہی ہے، کیا امپیکٹ ہے، لائٹ کا امپیکٹ ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس کائنات میں جن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان کے امپیکٹ سے ان کو جانا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نا بجلی اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز، یہ لہریں، یہ جو موبائل فون پہ سائڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں، سگنلز آ رہے ہوتے ہیں، اب دیکھیں ان کی کوئی شکل ہے، ہمیں نظر آ رہے ہیں ویو سے جو کائنات میں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم اتنی دور سے یہاں سے میں آپ سے دیکھیں کنیکٹڈ ہوں، میں یہاں سے بات کر رہی ہوں اور آپ کو میری بات سنائی دے رہی ہے، کیا یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ہمیں یہ بالکل ایمان و یقین ہے پکا کہ واقعی یہ سورسز ہیں اور یہ حقیقتیں ہیں جو ان دیکھی حقیقتیں ہیں جن کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ پھر کشش ثقل ہے، جو اب نیچے آ کے زمین پہ چیز اوپر سے پھینکی اور نیچے آ کے ٹھہر گئی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ امپیکٹ ہی تو ہے۔ تو اسی طرح جو ایمانیات ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے، ایمانیات کا، ایمانیات جو ہماری یہ جو 6 ایمانیات ہیں، اللہ، آخرت، رسل، کتب، تقدیر، ملائکہ، یہ 6 حقائق ہیں، لیکن یہ کیا ہیں؟ اندیکھے، ان پر ایمان کس طرح لیتا آنا ہے؟ بغیر شک و شبہ، دل ہمارا مطمئن ہو جائے، کیونکہ ہم اپنے جو 5 سینسز ہیں ان کے تھرو ہم ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آخرت ہے، کتب، رسل،
کتب یہ جو کتابیں ہیں یہ تو امپیکٹ ہے نا اللہ کا، جو اللہ بھیجنے والا ہے وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، امپیکٹ ہے، یہ نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں جو قرآن جو ہے وہ امپیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر تمام نشانیاں ہیں، قرآن کے اندر ہی یہ ایمان کی بات ہوئی ہے، آخرت کی، ملائکہ، کتب، رسول، تقدیر، یہ سب کیا ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو انہی اثرات کو اسلام میں آیات کہا جاتا ہے، جن پر غور و فکر کی دعوت سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے قرآن کے اندر، غور و فکر کرو تو حقیقت تک پہنچو گے۔ آپ کو کلیئر ہو گیا سب کو؟ کلیئر ہو گیا؟ اب اس کے ساتھ کچھ آیات بھی ہیں، یہ ہیں ٹاپک کے ساتھ۔ سورہ انعام کی 103 سے 105 یہ 3 آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تدرک له الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصر لنفسه ومن عمي عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعقلون۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کی نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، یعنی ہم سب اس کی نظر میں ہیں۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ اب جب دیکھیں اب سائنس آئی اب تو اور زیادہ کلیئر ہوگی، ہم حقیقت تو اور زیادہ واضح ہوگی ہم تک کہ دلائل حق بینی کے تو ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اللہ کے توحید کے اندر شرک کرنا اور اللہ کو نہ ماننا، اب تو کسی بیس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حق میرے تک نہیں پہنچا، اسے پہنچایا نہیں حق۔ تو اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ یہاں پر ہمارا یہ پہلا جو لیکچر ہے وہ ہمارا آپ کو سب کلیئر ہو گیا؟ کوئی اب سوال جواب ہے آپ کے کوئی ہم لیں گے؟ یا کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے یا کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ بتائیں کائنڈلی۔ جی یہ شازیہ منصور۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ ابھی ایک میرے مائنڈ میں آئی تھی، جس طرح بتایا تھا نا کہ ایمان کچھ ایسی چیزوں پہ جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جس طرح الیکٹریسٹی کا بتایا تھا، جی اس طرح ہوا جو ہے کیا اس کا بھی ہم اگزامپل دے سکتے ہیں؟ ہمیں نظر تو نہیں آتی، ہاں نہ اس بالکل کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، بالکل بالکل اس کی ایگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں، باقی اور اس کی کتنی اگزامپل دے سکتے ہیں۔ اب انسان جب غور کرے نا، غور کرنا شروع کرے، دماغ پہ زور لگائے، ذرا غور کرے تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں، جیسے یہ آسمان پہ بادل ہیں اور رات کا ٹائم ہے، رات میں اندر ہوتے ہیں نا، رات میں اندر ہے تو بھائی بارش ہو رہی ہے، تو ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا بارش ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ہاں بارش ہو رہی ہے، تو وہ ہم سے سوال کرے کہ آپ نے تو بادل نہیں دیکھے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے؟ تو آپ کو نظر نہیں آئے لیکن آپ کو یہ بالکل یقین تو ہے
کہ جب تک بادل نہیں ہوں گے تو بارش نہیں ہوگی. اور اس طرح جہاز جو اڑ رہا ہے آسمان پہ اس کے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ جہاز آٹومیٹیکلی جا رہا ہے جی, اس کے اندر کوئی نہیں ہے, اس کا امپیکٹ تو ہے نا اندر, اس کا پائلٹ تو ہے نا جہاز کو چلا رہا ہے. یعنی جو آج کا تھا وہ ہم نے غیر شعوری ایمان سے شعوری ایمان کی طرف لانا ہے اپنے آپ کو. اور آگے جو نیکسٹ کلیئر ہوگا وہ شعوری ایمان اور زیادہ کلیئر ہوگا نیکسٹ میں, اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. میکسیمم دیکھا جائے تو غیر شعوری ایمان کے ساتھ لوگ اپنی زندگیاں گزارے ہیں. ہم لوگ خود بھی شعوری ایمان اگر آ جائے تو پھر آپ کا ہر عمل چینج ہو جاتا ہے. نماز بھی, ذکر بھی, ہر کام جو روزمرہ روٹین کے کام ہیں وہ بھی, ہر چیز چینج ہو جائے گی اگر ہم شعوری ایمان کے ساتھ, یعنی ہمارے اندر اگر آ جائے شعوری ایمان. سیکنڈ ہے عائشہ نوید. جی عائشہ. السلام علیکم میم, مجھے آپ نے یہ جو 6 حقائق بتائے ہیں, اندیکھے حقائق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, ان میں مجھے کائنڈلی وہ قدر جو ہے وہ تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا, کیونکہ ابھی تک ہم نے جو پڑھے ہوئے ہیں نا وہ یہ 5 حقائق مجھے کلیئر تھے, تو ان میں سے مجھے قدر تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. قدر کے بارے میں جو آیات ہیں, یہ ابھی جو میں نے آیت بیان کی تھی نا, تو اس کے اندر قدر کا ذکر نہیں ہے, لیکن سیپریٹلی آیات ہیں جو کہ قدر کے بارے میں, وہ سیپریٹ آپ اگر کہیں گی تو میں نیکسٹ میں آپ کو بیان کر دوں گی دیکھ کر, ٹھیک ہے. مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ قدر مطلب چیز کیا ہے, کیا آخرت کے دن کو کہا گیا ہے قدر؟ نہیں, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا دنیا میں, وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی جا چکی ہوتی ہیں. ہاں جی. وہ ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو تقدیر والا سوال ہے نا آپ کا, یہ جب ہم ایمان بالقدر جو ہمارا پورا چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا. ایمان بالقدر. جزاک اللہ میم. امنہ خان. جی آمنہ, ان میوٹ کریں اپنا مائک ان میوٹ کرنا ہوگا آپ کو. السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے, یعنی یوزلی ہم غیر شعوری ایمان پر بیلیو رکھتے ہیں, تو غیر شعوری سے ہم شعوری کی طرف جا رہے ہیں جس سے ہمارے اعمال میں درستگی ہوگی. تو اگر ہمیں کوئی میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے, تو جب ان پہ نزاع کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے, اس وقت تک انسان کو بہکاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ ایمان سے منحرف ہو جائے. تو اس عالم دین کو شیطان نے بہکایا کہ اور کہا کہ تم کیوں اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اور انہوں نے اس کی 360 دلیلیں دی. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار رہا ہے, تو اس نے ان کے جواب میں ان کو ایسی دلائل دیے کہ وہ لاجواب ہو گئے. تو آخر پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. ہیلو. ہم جا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف, ٹھیک ہے. ہم شعوری ایمان سیکھنے جا رہے ہیں, تو شیطان کا ہمارے اوپر حملہ زیادہ ہوگا, وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں توڑ بھی بتایا قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک من ربی ان یحضرون, کہ جب بھی کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ کو دعا نہیں آتی ہے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جو ہی آپ کے وسوسہ آتا ہے مائنڈ میں تو آپ یہ جو ہے یہ زیادہ کثرت سے کریں. اور پھر 100 دفعہ جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے صبح کے ٹائم, وہ پورا دن شیطان سے شام تک محفوظ رہتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ پڑھ لیں گے 100 دفعہ تو آپ پورا دن شیطان سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. باقی اپنے اعمال کی درستی کی جائے,
अब शैतान आपके ऊपर गालिब क्यों आ रहा है, इसका आपको पता होना चाहिए। सुबह का टाइम जब आप नमाज आप नहीं पढ़ते सुबह की, तो शैतान सुबह ही आपने पता दे दी, तो फिर पूरा दिन तो आपको उसकी रहेगी ना, आपका ऐसे नहीं गुजरेगा। तो ये शैतान की जो चालें हैं और ये जो तरीके हैं जो हमारे पर जो करता है, वो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पर ज़रूर गाइडेंस मिलती रहेगी। आप इस लेक्चर के साथ जो है ना, इस कोर्स के साथ आप जुड़ी रहेंगी ना, तो आपको वक्त के साथ साथ सब क्लियर होता जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। तैयबा आप ही, मैं एक दो पॉइंट्स यहाँ ऐड कर लूँ अगर आप इजाज़त दें? जी जी। आमना खान आपका भी यही सवाल है और इरम रहमान आपका भी तकरीबन यही सवाल है। जो मुझे पर्सनली जो बात समझ आई है कि पहले इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला को शऊरी तौर पे पहचाने और फिर उसके बाद ब्लाइंडली फॉलो करे। लेकिन शऊरी तौर पे पहचानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देखें, इस्लाम दीन फितरत है ना, फितरत से, और इंसान की फितरत में सवाल पूछना है, और उसका जवाब, किसी चीज़ का जवाब चाहना है। तो अगर इस्लाम दीन फितरत ना होता तो आपको ये कहता कि तुमने ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो कि आपको चीज़ आजकल सिखाई जाएगी बहुत जगहों पर। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कई मरतबा कहते हैं, क्या तुम लोग अकल नहीं रखते, क्या तुम सोचते नहीं हो, क्या तुम सवाल नहीं पूछते, क्या तुम अकल नहीं रखते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानने के लिए एक अकल का रास्ता मौजूद है कि आपकी अकल, आपका शऊर आपको वहां ले जाती है। सबसे पहले जैसे बेसिक सिंपल आइडिया ये कि मुझे किसने बनाया, मैं खुद तो नहीं अपने आप को बना दी। ये पेन किसी ने बनाया तो मुझे खुद किसी ने बनाया होगा। इसकी बहुत डिटेल इंशाल्लाह आप लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस शऊरी ईमान ये चीज़ होती है कि आप पहले अकली दलाइल के बेसिस पे आप अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुंचते हैं। और गैर शऊरी ईमान वो होता है कि आप एक मुसलमान घराने में, जैसे तैयबा आपी ने पहले कहा, आप मुसलमान घराने में पैदा हो गए, आपने इर्द गिर्द सबको देखा जी, सब ईमान अपना प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, तुम्हारा ईमान नहीं है, होए आपको सवाल पूछने की इजाजत नहीं, तो आप उसको प्रोटेक्ट करके रखते, लेकिन वो गैर शऊरी। इस कोर्स में तैयबा आप इंशाअल्लाह अपनी गाइडेंस में हमें शऊरी तौर पर ईमान, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाना सिखाएंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह जी। हमारी क्लास का टाइम अभी कुछ मिनट रहते हैं, कुछ मिनट। अगर किसी और के पास सवाल है तो वी हैव 5 minutes बिफोर द क्लास एंड्स। जी जी, हाथ खड़ा है जी, जिसका रेज हैंड है, ये कुछ माइक अपना। आई बिलीव ये लाला रुख है। अच्छा लाला प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चीज़ थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन आप मुझे उसमें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा। कि जो जो कॉमन लोग हैं जो थोड़ा सा कुरान शायद नाजरा पढ़ लेते हैं और उसके कुछ एक दो सुपारों का तर्जुमा पढ़ लेते हैं, या बड़ी बड़ी जो आयात कोट की जाती हैं हमारे मुख्तलिफ उलमाए कुरान की जानिब से, तो उनसे अगर ये बात की जाए तो वो कहते हैं कि कुरान में तो आ गया है कि समिअना व अताअना, कि बस जो सुन लिया और उस पे अताअत करो। तो मैं जो जितना मुझे समझ आई है उसमें ये है कि ये उससे पहले की स्टेज है, यानी कि शऊरी तौर पे जब आप अल्लाह ताला पे ईमान ले आते हैं सारी चीजों पे, तो उसके बाद फिर समिअना व अताअना है। तो क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है या? मैं कुछ सवाल समझी नहीं हूँ आपका कि देखिए, आप अक्सर लोगों का होता है ना, आप उनसे ये बात करें कि देखें अनदेखा नहीं होता,
جیسے لوگ تو بلائنڈلی بس کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس ہو گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی یہ جو شعوری ایمان ہے یہ اس سے پہلی سٹیج ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پر جب ایمان لے آتے ہیں، ساری چیزیں آپ سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سمعنا و اطعنا ہے. جی جی کیا میں ٹھیک ہوں یا؟ جی ایکسپلین کے لیے تھوڑا سا مجھے ہو رہا ہے، مطلب جی یہ ایک چیز ہے کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ کے پاس غیر شعوری ایمان ہے تو آپ پھر یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں علماء وغیرہ اور اس طرح وہ گائیڈنس جو ہے نا وہ جب آپ شعوری ایمان حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور یہ جو مولوی ہے یا یہ جو ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ کہاں تک درست ہے. ایگزیکٹلی یہی بات پوچھ رہی تھی کہ یعنی جب آپ سب چیز سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو خود ہی سے پتا ہوگا کہ یہ سمعنا اور اطعنا کس چیز کے لیے کہا گیا. جی 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 کیونکہ ایسا ہے نا کہ میڈیا پہ ایسے مولوی ہیں جو جی داڑھی رکھی ہوئی انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں جی داڑھی کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے داڑھی رکھنا سنت ہے، نہیں آپ شعوری ایمان نہیں ہوگا تو آپ تو غیر شعوری کے ساتھ تو ان کو مطلب جو کمزور ایمان والے ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ کچھ میٹھا ہلکا دین پیش کیا جائے اور اس پہ ہم چلنا شروع کر دیں. جزاک اللہ خیر. جی اگر سوالات نہیں تو میں اینڈنگ نوٹس میں ایک دو چیزیں عرض کر دوں. جی جی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب لنک مل جائے گا، اور آپ لوگوں کو لیکچر نوٹس تو مل چکے ہیں. اگر آپ لوگوں کو سلائڈس چاہیے تو آپ لوگوں کو سلائڈس بھی مل جائیں گی. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت کلاس ٹیوزڈے کو ہوگی. آپ لوگوں کا ایک اور سوال یہ تھا کہ کیا ایگزامز ہوں گے کہ نہیں. تو ایگزامز نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو ہر ٹاپک ختم ہونے کے بعد، جیسے آپ کورس آؤٹ لائن میں دیکھیں گے کچھ ٹاپکس 2 ہفتے کے ہیں کچھ 1 ہفتے کے ہیں، ہر ٹاپک ختم ہونے کے بعد MCQs ایز اے ہوم ورک دیے جائیں گے جو آپ کو حل کرنے ہوں گے اور 10 دن کے اندر سبمٹ کرنے ہوں گے. میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ جو ڈاکیومنٹس میں بھیجتی ہوں گروپ میں ان کو لازم 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 پڑھ لیں، تاکہ آپ لوگوں کو بار بار سوال نہ پوچھنے پڑے اور ساری چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں. I hope that I am clear. Jazakallahu khairan for coming to this class. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.